जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी आज हम बात ये करेंगे कि ये यानी कि ना कि यानी कि ना कि हर आम बंदा ये कहता है कि यार ये और ये अलमा का ना ये सियासत में क्या काम है। आज हम ना तो ना ये इस्लामी भाई ना ये ना माए कि जो दोनों के दोनों ना ये और जो मदरसे के अंदर ना ये पड़े हुए हैं, तो उन्होंने ना कि सियासत ना कितनी ना ये ना तरक्की की है, ये ना इसकी तफसील ना ये ना हजरत आप बताएंगे। जी हजरत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, सामीन मोहतरम और मेरे अजीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हम गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर कि आलम इस्लाम के दो रहनुमा, दो लीडर और दो सियासतदान जिन्होंने सियासत की तो अपने अपने इलाके को, अपने मुल्क को तरक्की दी और कितनी कामयाबी हासिल की। सबसे पहली बात तो बुनियादी बात हम आपसे ये करें कि लोग ये कहते हैं कि उलमा का सियासत में क्या काम है। उलमा का काम है जनाजे पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, रोज़ा सिखाए और ज़कात, हज के मसाइल बताए, बच्चों को मदरसे में कुरान पढ़ाए, किसी की शादी हो तो उसका निकाह पढ़ाए, कोई मर जाए तो जनाजा पढ़ाए, किसी की फातिहा के अंदर जाकर दुआ कर ले, यही मौलवी का काम है। तो इसका जवाब सबसे पहले तो ये है कि मौलवी अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं और अंबिया सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले, नमाज रोज़ा सिखाने वाले और निकाह और जनाजा पढ़ाने वाले और बच्चों को कुरान की तालीम देने वाले सिर्फ इसके नहीं थे, बल्कि बैक्त वक्त वो इमाम भी थे, खतीब भी थे, मुदर्रिस भी थे, मुअर्रिख भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुजाहिद भी थे, कमांडर भी थे, सिपा सालार भी थे और इसी तरह सदर भी थे, अपने वक्त के वजीर आज़म भी थे। ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात बैक्त वक्त ये सारी खुसूसियात उनके अंदर पाई जाती थी। सुभान अल्लाह। और हकीकत के अंदर सियासत तो बनी इसराइल के अंबिया की विरासत है और उन्होंने सियासत की है। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए तो हिजरत करने के बाद सबसे पहले इस्लामी फलाही रियासत का क़याम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ऐलान फरमाया और क़याम किया और फिर आहिस्ता 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 ये इस्लामी फलाही रियासत फैलती गई। तो दूसरी बात लोग ये करते हैं कि ये अगर मुल्ला ना हो तो मुल्क के अंदर तरक्की हो जाए। मुल्क की तरक्की के अंदर उलमा सबसे बड़ी रुकावट हैं, ये लोगों का कहना है, लोगों का कहना है। तो उनके लिए जवाब यह है कि आज तक हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई सदर, वजीर आज़म, वजीर ख़जाना या जो है वजीर दिफा या वजीर खारजा, यानी ऊंची पोस्ट पर, सदर वजीर आज़म की पोस्ट पर कोई मौलवी नहीं रहा। बिल्कुल सही है। हाँ, मुफ्ती महमूद साहब वजीर आला रहे सूबा सरहद के, तो आज भी लिबरल और सेकुलर उनकी वजारत आला को मानते हैं कि उन्होंने चंद दिन के अंदर
چند ماہ کی وزارت کے اندر انہوں نے اپنے صوبے کے اندر کیا کیا نمایاں کارنامے کیے بے شک اور کیسے اس صوبے کو ترقی دی انہوں نے. بے شک اور آج بھی مفتی محمود رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو بنائے ہوئے قوانین ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، یا ان کے جو چیزیں صوبے کے اندر آج بھی موجود ہیں. بے شک تو سب سے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ بھائی ملک پاکستان کے اندر کوئی اونچے عہدے پر مولوی نہیں رہا. جتنا ملک کو نقصان ان لبرلوں نے، سیکولروں نے اور ان دنیا دار طبقوں نے پہنچایا ہے، اتنا مولوی نے نہیں پہنچایا. بے شک اور جہاں آج کی موجودہ دور کے اندر آپ دیکھیں چند گنتی کے علماء کرام اسمبلی کے اندر ہیں، بے شک اور دنیا کے اندر آپ دیکھیں موازنہ کریں تو ترکی کا صدر طیب اردگان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی ایک مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم ہے. جی بالکل صحیح ہے. وہ جب آیا تھا تو ترکی کی کیا حالات تھے سب کو معلوم ہے کہ وہ کس نہج پر تھا. جی بالکل آہستہ آہستہ ترکی آج بڑے امیر ملکوں کی صف کے اندر کھڑا ہے جی بالکل اور ترکی بہت ترقی کر چکا ہے. بے شک اور طیب اردگان کو لوگوں کا پیار اور ان کی محبت اور لوگوں کے ساتھ اس کا تعاون اور لوگوں کی خدمت جو اس نے کی ہے وہ اسے مرتے دم تک نہیں چھوڑتے. بے شک تو جو آدمی اپنی عوام کے لیے کچھ کرے گا، اپنے ملک کے لیے کچھ کرے گا تو وہ نظر آتا ہے، سامنے پتہ چلتا ہے کہ اس نے ہمارے ملک کے لیے کچھ کیا ہے. اور اگر جو نہیں کرے گا تو اس کے لیے تو اگر آپ اس کو امت مسلمہ کا لیڈر بناؤ، آپ اس کو پوری دنیا کا لیڈر بناؤ، آپ اس کو ملک پاکستان کا خیر خواہ بناؤ، آپ ان کو آنے والی نسلوں کے مستقبل کا ضامن قرار دو، اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہوتا تو وہاں ہے کہ جب آدمی آتے ہی اپنے ملک کی ترقی کی بات کرے اور ترقی کے اوپر کام کرے اور کر کے دکھائے. تو آج کے موجودہ دور کے اندر دو شخصیات ہیں، ایک طیب اردگان اور دوسرا پاکستان کے اندر معاویہ اعظم، جو مولانا اعظم طارق صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. ایک شہید کے بیٹے ہیں، جرنیل ابن جرنیل ہیں، جنہوں نے اپنے علاقے جنگ کے اندر ایسے ترقیاتی کام کرائے ہیں اور ایسے ترقیاتی کام کرائے ہیں کہ اس سے پہلے کتنی حکومتیں آئیں گئیں ایسے کام نہیں ہوئے. انہوں نے وہاں جنگ کے اندر ہسپتال بنائے، یونیورسٹیوں کا قیام کیا، کالج بنائے اور 2 رویے روڈ بنائے اور بہترین قسم کے فٹ پاتھ بنائے اور بہترین سبزہ وہاں ان کے اس علاقے کے اندر لگایا اور ایسی سیوریج لائن وہاں پر بچھائی گئی کہ 10-20 سال تک الحمدللہ انشاءاللہ العزیز اس علاقے کے اندر سیوریج کا مسئلہ انشاءاللہ پیدا ہی نہیں ہوگا. اور ایسا مضبوط اور کارآمد کام کیا ہے کہ اس کام کے اوپر وہ خود ان کا کہنا ہے کہ 1 روپے کی کرپشن بھی اگر ثابت ہو جائے تو ہم اس کے جواب دہ ہیں، ہم جواب دینے کے لیے حاضر ہیں. جس طرح طیب اردگان نے ترکی کے اندر ترقی یافتہ ریکارڈ قائم کیے اور ترقیاتی کام کیے اور اپنے ملک کو اوپر لے کر گئے، اسی طرح ایک صوبائی سطح پر ایک MNA جس نے اپنے علاقے کے اندر جنگ کے اندر ایسا ریکارڈ ترقیاتی کام کیا ہے کہ جس کو دیکھ کر پورے ملک کے اندر مثال قائم کی جا سکتی ہے، بتایا جا سکتا ہے کہ کیسا ترقیاتی کام. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی کیا کریں گے؟ مولویوں کے ہاتھ میں اگر کچھ آئے گا، اگر نظام ان کے ہاتھ میں دیا جائے تو ملکی نظام کو ہی بدل کر رکھ دیں گے اور ایسا نظام بنائیں گے کہ الحمدللہ انشاءاللہ العزیز اس میں چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، ہر آدمی، ہر مذہب والا، ہر مسلک والا انشاءاللہ العزیز خوش ہوگا اور انشاءاللہ وہ دعائیں دے گا. اور یہ انشاءاللہ العزیز اسلام کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے، اگرچہ یہ لوگ بڑے بڑے اسلام کے دعوے کرتے ہیں، اسلامی نام لیتے ہیں، اسلام کے کام کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک
لبرل کا لیبل لگا ہوا ہے، بے شک اس لیبل کی وجہ سے ان کے کام میں برکت نہیں آتی. بے شک سمجھ میں آیا؟ تو جب علماء کرام کے ہاتھ میں آج بھی وفاقی حکومت کے اندر مولانا اسد محمود صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے دور کے اندر ان کی وزارت میں جو انہوں نے ترقیاتی کام کیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 76 سالہ تاریخ میں بھی ایسے کام ان کی وزارت مواصلات میں نہیں ہوئے جو انہوں نے کر کے دکھائے ہیں، بے شک اور ایسا خوبصورت نظام بنایا ہے. تو باتوں سے کام نہیں بنتا بلکہ کر کے دکھانا پڑتا ہے. بے شک اور یہ جب ہوگا کہ جب آدمی ہم علماء کرام کے ساتھ تعاون کریں گے، جب ہم ان کو ان کے ہاتھ میں باغ دوڑ دیں گے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی میں مسجد میں ہوں تو مسجد میں صرف مسجد ہی کی خدمت کر سکتا ہوں. یہ مسجد ہمارے لیے ایک ملک کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہم ملک کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، ہم عوام کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، ہم اپنے علاقے کی بھی خدمت کر سکتے ہیں، ہم اپنے محلے بستی والوں کی بھی خدمت کر سکتے ہیں. ان کے لیے ہم نالیاں بنوا سکتے ہیں، ان کے لیے سیوریج لائن بنوا سکتے ہیں، ان کے لیے کھمبے لگوا سکتے ہیں، روڈ بنا سکتے ہیں، اور ان کے لیے سیوریج لائنیں بچھا سکتے ہیں. ان کو جو جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ ہم بھی مہیا کر سکتے ہیں، جبکہ یہ عوام علماء کرام کو منتخب کرے. علماء کرام کی محبت اپنے دل میں بٹھائے اور ان علماء کو آگے لے کر آئیں، تو پھر دیکھیں کہ کیسے جو ہے نا نظام نہیں بدلتا، پھر کیسے ترقی نہیں ہوتی. یہ انہی لوگوں کو جن کو یہ سارا 5 سال حکومت کے اندر چور لٹیرے ڈاکو اور گندے لوگ کہتے ہیں، پھر وہی 5 سال جب گزرتے ہیں تو گزرنے کے بعد پھر انہی کو منتخب کر کے ووٹ دے کے پھر دوبارہ بٹھا دیتے ہیں کہ اب یہ صاف ہو گیا، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اب یہ جو ہے نا نیک ہو گیا، اب یہ ہمارے کام کرے گا، پہلی دفعہ نہیں کر سکا. اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ہے. بات یہ ہے کہ وہی آدمی جو 5 سال پہلے اس نے لگائے، اب وہ جب 5 سال میں اس نے کوئی کام نہیں کیا تو اب اس کا چاچا ہے، ماما ہے، تایا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، بیٹا ہے، وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے چاچے نے کوئی کام نہیں کیا، انشاءاللہ میں دیکھنا میں کیا کام کروں گا، یہ کروں گا، اور چیپدی اور چیپدی کا شوربہ. تو بات یہ ہے کہ بھئی علماء کرام کو آگے لے کر آؤ. علماء کرام اگر باپ بیٹا بھی ہوں گے نا تو انشاءاللہ تمہارے کام، تمہاری بستیوں کے کام، تمہارے محلوں کے کام، تمہارے ملک کے کام انشاءاللہ العزیز ہوں گے. اور اگر انہی لوگوں کو دوبارہ سلیکٹ کر کے لاؤ گے اور انہی لوگوں کے پیچھے نعرے لگاؤ گے اور انہی لوگوں کے پیچھے چلتے رہو گے اور انہی کو اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتے رہو گے تو یہ پارٹیاں آپ کو کچھ نہیں دینے والی. یہ کچھ بھی آپ کو پہلے نہیں دیا، آج بھی نہیں دیں گی. لیکن انشاءاللہ العزیز میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ ملک پاکستان کی عوام علماء کا ساتھ دے اور علماء کو منتخب کرائے اپنے اپنے علاقے میں، نچلی سطح پر بھی اور اوپری سطح پر بھی، دونوں سطحوں پر اگر علماء کرام کا ساتھ دیں تو انشاءاللہ اس عوام کی تقدیر بدل جائے گی. ان کے اخلاق اور اعمال کو بھی علماء درست کریں گے اور ان کے محلے اور بستیوں کی چیزوں کو بھی یہ علماء درست کر لیں گے. اور ان کے اندر انشاءاللہ العزیز الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ علماء کے اندر اللہ نے اس طرح کی صلاحیت رکھی ہے. اور یہ صلاحیت اس لیے رکھی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ اور اللہ کا نبی کیا کہتا ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان اس کو یاد ہوگا، جب اس کو خوف خدا ہوگا، جب اس کو لوگوں کی ہمدردی ہوگی، جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جب اسے یہ پتہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا میری رعایا کے بارے میں، تو وہ خوفزدہ ہوگا اور پھر وہ جو ہے حضرت عمر جیسے کام کرے گا، ان جیسی جو ہے نقشہ پیدا کرے گا. تو جب تک یہ لوگ علماء کو منتخب نہیں کریں گے اس وقت تک نہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ ہمارے ملک کے اندر ترقی آ سکتی ہے، نہ ہمارے محلے بستیوں میں ترقی آ سکتی ہے. جب علماء کا ہم ساتھ چھوڑ جائیں گے، جب ہم علماء کے مخالف ہوں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، اور جب جو ہے علماء سے ہم دور رہیں گے
تو پھر ہماری دنیا تو کیا آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ علماء کا ساتھ دیں، معاویہ اعظم جیسے، اسد محمود جیسے، طیب اردگان جیسے ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے اور ہمارا ایمان اور اخلاق اور اعمال بھی محفوظ رہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔